अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाजरीन, इसराइल गजा जंग के मामले पर निहायत अहम पेशरफ्त सामने आई है और वो पेशरफ्त ये है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है, जिसका इत्तलाक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल दिन 1 बजे होगा और ये वक्फा जो है वो 4 रोज का होगा, जिसके बाद दोबारा से इसराइल अपनी कार्रवाइयां शुरू कर देगा। दूसरी तरफ ब्रिक्स के इजलास में जो सऊदी अरब ने बहुत अहम पोजीशन ली है वो क्या है और किस हद तक इफेक्टिव हो सकती हैं वो डिमांड्स जो इसमें रखी गई हैं उनकी तरफ से, और दूसरे जो ममालिक हैं उन्होंने इस पर क्या रिएक्शन दिया है, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, दूसरी जानिब हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है और इसके अलावा जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं उनको दोबारा शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की तरफ से। क्या मामला है, क्या ये रुख इख्तियार करेगा, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन, तीसरी स्टोरी हमारी होगी कि बिलावल भुट्टो इस वक्त बड़े गरज बरस के साथ इंतखाबी मुहिम को चला रहे हैं, जबकि दूसरी पार्टियां हमें इस मामले में बड़ी ठंडा सा एक रिएक्शन शो करती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत ठंडी सी एक इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। क्या उनकी ये कोई स्ट्रेटजी है या जो है वो इसमें नाकाम नज़र आ रही हैं? क्या मामला है, ये जानेंगे आज बुखारी साहब से। अस्सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बुखारी साहब, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये आपकी स्माइल मुझे कुछ और बता रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो स्माइल मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ आपको देख के, दूसरी बात ये कि नाज़रीन से जब हमारा आमना सामना होता है तब भी दिल में खुशी होती है। लेकिन आज चूँकि आपने जो खबरें सुनाई हैं वो काफ़ी गर्मा गर्म हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो उसके हवाले से बात करनी, इसलिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा था थोड़ा सा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गज़ा के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। 4 दिन की है जंगबंदी, लेकिन बहरहाल जंगबंदी है, एक पॉज आएगा, थोड़ा सांस लेने का मौका मिलेगा उनको। जो इसराइल की जो दहशत गर्दी कह लीजिए आप, उसको एग्रेशन कह लीजिए आप, कोई भी नाम दे लीजिए आपको, लेकिन जिस तरह से इंसानी जानों के साथ वहाँ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से इंसानी जो रवायतें हैं उनकी तदफीन की जा रही है तसलसल के साथ इसराइल की तरफ से, उसके बाद ये एक थोड़ा सा पॉज जो है, ये थोड़ा सा सूरत हाल को संभलने का मौका कह लीजिए आप, या थोड़ा जिसको कहते हैं कि जब इंसान बहुत थक जाता है हर किस्म की आफतों से, तो उसको एक ब्रीदिंग स्पेस मिलती है। तो ये एक तरह की ब्रीदिंग स्पेस होगी, इससे कोई बड़ा फ़र्क पड़ने नहीं जा रहा है। और यकीनी तौर पर ये जो स्वैप है जो तय हुआ है कि हमास जो है वो 50 लोगों को छोड़ेगी और इसराइल जो है वो 150 फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन को छोड़ेगा, ये थोड़ा सा इसको कह लीजिए आपके ये एक ब्रीदिंग स्पेस, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा कुछ गुडविल की तरफ जाती बात दिखाई देती है। लेकिन चूँकि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है और चूँकि कंडीशंस बहुत सख्त हैं दोनों तरफ से ही, और ख़ास तौर से इसराइल की तरफ से, इसलिए इसकी बात करते हैं हम तफसील के साथ। पहले एक मंजरनामा हम ज़रा थोड़ा सा अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें कि आलमी ताकतें कह लीजिए आप या दुनिया कह लीजिए 2 ब्लॉक्स में बटी हुई है। एक वो ब्लॉक है जो अमेरिका की क़यादत में इसराइल के पीछे खड़ा है, जिसमें यूरोप शामिल है, जिसमें और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो उनको इखलाकी, सियासी, माली, दिफाई, फौजी हर किस्म की इमदाद फराहम कर रहे हैं और तसलसल के साथ कर रहे हैं। और जब से ये जंग शुरू हुई है उसमें बेपनाह इजाफा हो गया है। मिसाल के तौर पे अमेरिका की तरफ से अपने 2 बड़े बहरी बेड़े जो हैं वो यानी बहरा रूम में भेज दिए हैं उन्होंने, बेपनाह मुतअद्दिद जहाज़ और उनके साथ है। असला की सप्लाई वो जिस बर्क रफ्तारी से जारी है जहाज़ों के ज़रिए, बहरी जहाज़ों के ज़रिए, वो भी हमारे सामने है। दूसरे ममालिक भी असला भेजने वालों में शामिल हैं। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश की एक जहाज़ भर के असला भेजने की, मगर वहाँ के लोगों ने कश्तियों में बैठ के उस जहाज़ का बंदरगाह से बाहर निकलना नामुमकिन बना दिया। इसी तरह आपने देखा कि बहुत सारे जहाज़ जो इसराइल की तरफ रवाना है, उनमें से एक जहाज़ को जो हौसीज़ हैं यानी यमन के, उन्होंने अगवा करना, तो खैर ये अमरीकी इस्तिलाह हो सकती है, लेकिन उन्होंने उसको कहा है कि हम कोई ऐसी चीज़ यहाँ से नहीं गुजरने देंगे जो किसी भी एतबार से इसराइल के फ़ायदे के लिए हो या इसराइल का मफाद उसके साथ मुंसलिक हो। दूसरी दुनिया का हिस्सा जो है वो जिसमें चीन और रूस हैं, ये जो पहला हिस्सा था इसकी क़यादत जनाब बाइडेन साहब फरमा रहे हैं, और दूसरा जो हिस्सा है उसमें चीन के प्रेसिडेंट शी और रूस के व्लादिमीर पुतिन जो है, ये दोनों शामिल हैं। लेकिन दूसरा धड़ा जो है वो अब तक करारदादें पास करने से या इखलाकी तौर पे इखलाकी मदद के लिए बयानात जारी करने के अलावा कुछ नहीं किया इसने। लेकिन खुशी की बात यह है कि बिल आखिर 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने
آواز بلند کی ہے، اور اتنی ڈھنگ سے کی ہے کہ پتہ چلا کہ ابھی مسلم دنیا مری نہیں ہے، ابھی زندہ ہے. اس میں ایک ترکیہ ہے اور دوسرا سعودی عرب ہے. ترکیہ نے تو جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. جو ان کے الفاظ کا چناؤ تھا، جو ان کا لہجہ تھا، ہم نے سنا ہے کئی دفعہ ان کی تقاریر میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ صرف لفظوں تک، یا کہہ لیجئے کہ he was not playing with the galleries, he was sending very serious message across to the Israelis کہ جناب یہ برداشت نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں چلے گا. پھر انہوں نے پریکٹیکل اقدامات کیے. انہوں نے وہاں سے 40 کے قریب بچے جو نکلے، ان کو انہوں نے انکیوبیٹرز میں ڈال کے، اور ایمبولینسز کھڑی انتظار کر رہی تھی، ان کا ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا ہے. تو وہ 40 جانیں بچانا ایسے حالات میں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کی انٹینشنز کیا ہیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایک فیلڈ ہاسپٹل قائم کریں گے غزہ میں، اور انہوں نے وارن بھی کیا، میری اطلاعات یہ ہیں اسرائیل کو، کہ اس میں پنگا نہ کرنا، کیونکہ اگر آپ پنگا کریں گے تو دیٹ ول بی این ایکٹ آف وار اگینسٹ ترکیہ. یہ انہوں نے صاف میسج دیا. دوسری جو بڑی سٹرونگ آواز جس کو کہیے کہ آپ جس کا بڑا وزن ہے، وہ ہے سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان. انہوں نے خطاب کیا جی اسی برکس کی کانفرنس سے، جہاں پر پریزیڈنٹ شی بھی تھے، جہاں پر پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن بھی تھے، اور دیگر نمائندے بھی تھے اسلامی ملکوں کے، بڑے پاورفل ملکوں کے. اس میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ، کہ یہ ہونا چاہیے لب و لہجہ. اگر آپ نے سفارتی سطح کے اوپر بھی کسی محاذ پہ لڑنا ہے تو آپ کے لہجے میں اور آپ کے لفظوں کے چناؤ میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام ملک اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کرنا بند کر دیں. دیکھیں کتنا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے. اب یہ ون کنٹری اسپیسیفک نہیں ہے. ان کا جو بھی ہتھیار دے رہا ہے اس کو ہتھیار دینا بند کر دیں. فلسطینیوں کی غزہ پٹی سے جبری بے دخلی ناقابل قبول ہے. یعنی جواز نہیں دیا انہوں نے کہ اچھا یہ نہیں ہوگا تو ایسے کر لیں گے، ایسے نہیں ہوگا تو ایسے کر لیں گے. انہوں نے کہا جی نہیں، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. پھر انہوں نے کہا کہ جی فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سنجیدہ کوششوں کی اب ضرورت ہے. بٹ اس سب سے بڑھ کے جو بات انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ 1967 کی تعین کردہ حد بندی کی بنیاد پر خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے. ان کا اس صورتحال کا کوئی اور حل ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ 1967 کی پوزیشن پہ جا کے دیٹ مینز واٹ؟ دیٹ مینز خالی کرنا پڑے گا غزہ کو کمپلیٹلی، خالی کرنا پڑے گا ویسٹ بینک کے ان علاقوں کو جس کے اوپر قبضہ ہے. جہاں جہاں آپ نے اپنی سیٹلمنٹس بنائی ہیں اللیگل، وہ سب آپ کو خالی کرنے پڑیں گے بیکاز دیٹس اے پیلسٹینین لینڈ. اور دوسرا یہ کہ ایسٹ جیروشلم جو ہے وہ اس کا دارالخلافہ ہوگا. تو محمد بن سلمان صاحب نے اور یہ کہا کہ اسرائیل کی جو غزہ کی پٹی کے اوپر جو بمبارمنٹ ہے یا جو فوجی کارروائیاں ہیں یہ مکمل طور پر رکنی چاہیے. وہ کسی سیز فائر کی بات نہیں کر رہے ہیں یا کسی ٹیمپریری سیز فائر کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ کہ دے مسٹ بی اسٹاپڈ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانی المیوں کو روکنے کے لیے اجتماعی جد و جہد کی ضرورت ہے. یہ جو بیان بازی ہے اس سے کچھ نہیں ہونا. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس ٹو اسٹاپ دس جینوسائیڈ آف دا پیلسٹینین پیپل. تو اس اعتبار سے سٹیپس جو ہیں وہ کیا سعودی عرب پہلے لے گا؟ کیونکہ اس جنگ سے پہلے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات جس طرح سے استوار کرنے کی کوشش کی وہ تو گئے بھی اس کا تو اب خواب دیکھے گا اسرائیل. وہ جو لگ رہا تھا نا ان کو کہ پورے مشرق وسطیٰ میں تمام اسلامی ممالک ان کو ریکگنائز کرنے جانے، اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم ناؤ. دس از ناؤ سم تھنگ آف دا پاسٹ. یعنی اس قسم کی نوعیت جو آپ کے سامنے ہے، 14,000 سے زیادہ افراد شہید کر دیے گئے ہیں، 35,000 کے قریب لوگ زخمی ہیں. غزہ ہیز بین ریزڈ ٹو گراؤنڈ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کوئی اس طرح کی واردات اب نہیں ہوگی. یہ تو کسی نہ کسی عملی نتیجے پر پہنچے بغیر یہ کانفلکٹ ختم ہونے نہیں جا رہا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم وہاں کی صورتحال دیکھیں تو اسرائیل ریپینٹ تو کرتا نظر نہیں آ رہا، لیکن اسرائیل کے اندر توڑ پھوڑ کا ایک عمل جاری ہے. جو نقصان انہوں نے اٹھایا حماس کے ہاتھوں تو اپنی جگہ ہے، جیسا بھی ہے، جتنا بھی ہے اس کو آپ افیکٹو کہہ لیجیے نہ کہیں، لیکن جو ان کے اندر جو یرغمالی تھے ان کی فیملیز نے جو حشر کیا ہے وہاں پر. دوسری بات یہ ہے کہ نیتن یاہو بہت ویک وکٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ان کے اوپر کرپشن کے ہاربل چارجز ہیں. وہ تو اگر یہ جنگ نہ شروع کرتے تو اب تک گھر گئے ہوتے وہ، یا جیل میں ہوتے وہ. یہ جنگ شروع ہی انہوں نے کی ہے اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے. تو بخاری صاحب، یہ جو سعودی عرب نے تو اسرائیل کو
کہا ہے کہ اسرائیل کو فراہمی روک دیں ہتھیاروں کی, لیکن امریکہ نے انکار کر دیا. لیکن دوسری طرف جو امریکہ ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تنازع کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ کہنا مشکل ہے, لیکن جنگ کے اختتام پر فلسطینی ریاست کا قیام دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ تو امریکہ کا رویہ, امریکہ کی بیان بازی, یہ تو ساری منافقت پر مبنی. کیا یہ اپنے آئندہ کے الیکشن کو کنٹین کرنے کے لیے دیکھیں اب الیکشن ان کا کنٹین ہوگا یا نہیں ہوگا, بیکاز ہی ہیز بیکم دا موسٹ ان پاپولر پرسن ان ہز اون کنٹری. پرسوں کے پروگرام میں یا شاید کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو یاد ہے وہ سارا بتایا تھا آپ کو, جو سروے وہاں ہوا ہے اس میں کس قسم پرسی کی حالت میں ہے بائیڈن صاحب. اور ہم نے دیکھا بھپرے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپس کو, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کو راستہ نہیں دکھائی دیتا, ایسے ایکٹنگ کر کے جو انہوں نے دکھایا تھا ان کا حال, تو وہ بھی بڑی بلند آواز سے اب بولنے لگے ہیں. تو میرے خیال سے ان کا الیکشن تو گیا, یہ بائیڈن صاحب دوبارہ صدر منتخب ہوتے مجھے دکھائی نہیں دیتے, لیکن اس سے ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جب تک کہ امریکہ کی پالیسیز چینج نہیں ہوگی, امریکہ کا رویہ چینج نہیں ہوگا. ون مین تو وہ پالیسی نہیں ہو سکتی نا, یہ پیچھے ایک وہ امریکہ کی پوری اسٹریٹجی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی ناانصافی ہوگی اگر ہم یہ ذکر نہ کریں کہ جو چائنا کے صدر ہیں پریزیڈنٹ شی, انہوں نے بھی اب اپنے الفاظ کا چناؤ بہت بہتر کیا ہے اور بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ دس نان سینس شوڈ ناؤ کم ٹو اے ہالٹ. دوسری بات یہ ہے جو میں یہاں پر بار بار کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ سب لوگ جو ہیں اس کہانی کو غزہ کی 7 اکتوبر سے شروع کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. 75 سال کی تاریخ کو بھی چھوڑ دیں, 2014 میں دیکھیں غزہ میں کیا کیا تھا اسرائیل نے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مرتے رہیں ان کے ہاتھوں اور ریئیکٹ نہ کریں. رائٹ آف ڈیفنس اسرائیل کا نہیں ہے, رائٹ آف ڈیفنس تو حماس کا ہے, فلسطینیوں کا ہے, غزہ کے رہائشیوں کا ہے. تو میرے خیال سے اس میں لفظوں کے چناؤ میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اسرائیل جو ہے اس کا کوئی ایکٹ جو ہے وہ نہ فلسطینیوں کے حق میں ہے نہ مسلمانوں کے حق میں ہے. ریاکشن کو ایکشن میں بدل دینا. ابھی پرسوں میں نے سنا, آخری بات اگر آپ اجازت دیں گی, پرسوں میں نے سنا ہے کہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں ان کی ناپاک زبان سے ایران کے ساتھ پاکستان کا نام بھی نکلا کہ یہ پاکستان میں نیوکلیر پاورز ہے اور ان کو ہمیں دیکھنا ہے. ایران نے تو پہلے آپ کو کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہوا ہے کہ یو ڈیئر ناٹ ٹچ اس, بیکاز اف یو ڈو دیٹ یو ول بی ایلیمینیٹڈ فرام دا سرفیس آف دا ارتھ ان 3.5 منٹ. یہ کتنی بڑی دھمکی نہیں ہے یہ احمدی نژاد کا بیان مجھے یاد ہے, اس کا نہیں تھا کوئی اس کے بعد, اور اب بھی جو ایرانین قیادت ہے اس کا بیان آپ کے سامنے ہے. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ بہت سٹرونگ نہ صحیح لیکن ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ بھی ڈیفینسو نہیں ہیں, انہوں نے بھی کھل کے بات کی ہے اس کے اوپر. آبویسلی چونکہ ابھی اسرائیل نے ہمیں کوئی دھمکی نہیں دی ہے اس لیے ہم بھی انہیں کوئی دھمکی نہیں دے رہے ہیں, مگر ہم سے 10 گنا بڑا ہے ہندوستان. اگر وہ چاہتا تو ہمیں واکوور تھا, اگر وہ چاہتا تو ہمیں لقمہ سمجھ کے ہڑپ کر لیتا. کیا اس نے جتنی دفعہ کوشش کی, کیا حال کیا اس کا ہم نے. آئی ایڈوائز مسٹر نیتن یاہو ڈونٹ ڈیئر پرووک پاکستان. آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان کے لوگ کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. آئی ہوپ یو نو وٹ آئی مین. ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب. بخاری صاحب, سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ضمانت کی درخواست تھی اس پر آج سماعت ہوئی. سماعت کے دوران کیا مکالمہ رہا, اس سماعت کے پر آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ اور دوسری طرف میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیس کے بعد کیس بن رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی ہے وہ آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی سختی کہیں پر کوئی کم ہونے والی ہے الیکشن سے پہلے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے کر لیجئے کہ پی ٹی آئی کا ایک باقاعدہ رویہ ہے کہ وہ ہر کیس جو بھی ان کے خلاف ہوتا ہے اس میں تاخیر کے حربے جو ہیں وہ نئے سے نئے حربے استعمال کرتے ہیں اور معاملے کو لٹکاتے ہیں. فارن فنڈنگ سے شروع ہو جائے, 8 سال لگ گئے اس کو. کبھی ان کے پاس وکیل نہیں تھا, کبھی انہوں نے وکیل تبدیل کر لیا, کبھی انہوں نے جج پہ اعتراض کیا, کبھی وہ آئے نہیں, کبھی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. 8 سال ہو گئے. توشہ خانہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, سب کو پتہ ہے اس کے اندر کیا ہے. 1 سال سے زیادہ اس کو ہو گیا ہے. ٹیرن خان کیس ابھی تو نکرے لگا ہوا ہے لیکن بہرحال وہ بھی ایک عرصے سے چل رہا ہے. اور اب 9 مئی اور سائفر کے 2 کیسز جس کا سامنا ہے پی ٹی آئی کو, اس کے اوپر جس طرح کی لیت و لال ہو رہی ہے, جس طریقے سے معاملے کو لٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس پر آج سردار طارق مسعود صاحب نے کچھ ایسے سوال پوچھے جو امبیرسنگ تھے ان کے وکلاء کے لیے جواب دینے کے لیے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو انڈیفینیٹلی ملتوی کر رہے ہیں اس سماعت کو. تو ان کے وکیل نے کہا کہ نجی تاریخ دے دیں. اس نے کہا یہ تاریخ والا معاملہ آپ ہمارے دفتر پہ چھوڑ دیں. مطلب یہ تھا کہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کی یہ گفتگو سن کے صحافی بھی کہیں گے کہ جی پتہ نہیں عدلیہ نے عدالت نے کیوں جو ہے وہ نوٹس نہیں دیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس کیس کو چلانے میں 1 سال لگا دیا پورا. اب آپ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اس کو مزید زیادہ تاخیر سے 2-4 کرنے کا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی اسپیشلائزیشن ہے اس سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا, خود ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ جو تاخیر ہوتی جا رہی ہے, آپ نے دیکھ لیا نا کہ جس معاملوں میں تاخیر ہوئی ہے وہ معاملے پھر واپس بیک آن ٹو دیئر فیسز آئے نا. یہ جتنا مرضی آپ فارن فنڈنگ سے جان بچا لیں لیکن آپ نے بھگتنا تو ہے, سیم از توشہ خانہ. تو آج کا جو یہ تھا اس کے اندر ان کے وکلاء نے اور بہت ساری باتیں بھی کی ہیں, جس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی یہ جو حکومت ہے یا جو اس وقت مخالفین ہیں وہ کس طرح سے کیس کو الجھا رہے ہیں. پہلے جو ہے وہ ایک مقدمہ درج ہوا کہ اعظم خان صاحب جو ہے ان کو اغوا کر لیا گیا ہے, پھر اچانک اعظم خان صاحب کا 164 کا بیان سامنے آ جاتا ہے, پھر اچانک وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں. اب انہوں نے اس کے اوپر سردار طارق صاحب نے کہا کہ اگر تو آپ اسی طریقے سے اس کیس کو چلائیں گے تو پھر یہی ہوگا اور اسی طرح سے تاخیر ہوتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ آ رہے ہیں سامنے, جو اب تک آ چکے ہیں سامنے, جوں تاخیر ہوتی جائے گی ان مقدمات میں تو اور موقع ملے گا جو پروسیکیوشن ہے اس کو نئے شواہد, نئے ثبوت لانے کے لیے, نئے لوگوں کو گواہ بنا کے, جس کا ذکر جسٹس طارق سعید صاحب نے بھی کیا. طارق مسعود صاحب نے بار سردار طارق مسعود صاحب نے ان سے کہا کہ نہ کریں آپ یہ اس طریقے سے, لیکن بہرحال اس کے باوجود کہ انہوں نے بہت انسسٹ کیا, انہوں نے اس مقدمے کی اگلی تاریخ کب ہوگی یہ ان کو نہیں بتایا ہے. دوسری طرف یہ دیکھیے آپ کے جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے بھی بار اصرار کیا, وہ بھی تو سمجھتے ہیں نا کہ جی عدالتیں شاید وہی ہیں ابھی جو پہلے ہوتی تھی کہ جو کہہ دیا وہ اس کے اوپر اسی طریقے سے ریلیف لیا, بغل میں دبایا باہر نکل گئے. اب وہ نہیں ہو رہا. اس کو کہتے ہیں نا کہ جو اوپر سے جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ ہمیشہ بہت پازیٹیولی ہوتا ہے. اگر آپ کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا جو ہے وہ ہر چیز کو کھلا اور اوپن طریقے سے, چاہے وہ پروسیڈنگ ہے چاہے وہ ان کا ہینڈلنگ آف دا کیسز ہے, ٹی وی پہ اگر چلا دیں گے آپ اس کو تو مجھے بتائیں باقی کیا بچا ہے پیچھے. تو اس لیے عدلیہ کی اس وقت کی جو انٹینشنز ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں کہ انہیں کسی کا نہ سائیڈ لینی ہے نہ کسی کی طرفداری کرنی ہے. میرٹس کے اوپر جو کچھ گواہ کہیں گے, جو کچھ شواہد ہوں گے اس کے اوپر ہی فیصلے ہونے ہیں. میرے خیال سے سائفر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یقینی طور پر یہ بہت پریشان کن معاملہ ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جج صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی 2-3 ہی سزائیں ہیں, زیادہ نہیں ہے, یا 2 سال ہوتی ہے یا پھر سزائے موت ہے یا سزائے عمر قید ہے. تو پریشانی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے, یعنی یقینی طور پہ خان صاحب بھی پریشان ہوں گے, ان کے فیملی والے پارٹی والے بھی پریشان ہوں گے اور ان کے وکلا بھی پریشان ہیں, کیونکہ وہ کوئی کیس ہارنا تو چاہتے نہیں, اس کا تو وہ عادت نہیں ہے نا انہیں. تو یہ مشکلات میرے خیال سے ان کی بڑھتی جا رہی ہیں, بڑھتی جائیں گی اور کم ہوتی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں. قاری صاحب, سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو جو ہے وہ دوبارہ نوٹس جاری کر دیا, شو کاز نوٹس جاری کر دیا. کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انیویٹیبل ہے, اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ جب یہ درخواست پہلی دفعہ ایک نہیں ہے کئی درخواستیں ان کے خلاف آئی تھیں تو جوڈیشل کونسل نے اس کا جائزہ وائزہ لے کے ایک عدد شو کاز نوٹس جو ہے 27 اکتوبر کو اگر آپ کو یاد ہو تو جاری کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنا جواب جمع کرایا, پھر اس کو بھی ریویو کیا گیا, اس کو کھنگالا ونگالا گیا ہے. تو جو جواب انہوں نے جمع کرایا تھا وہ شاید سیٹسفیکٹری نہیں تھا, اس میں بہت سارے لوپ ہولز تھے, اس لیے انہوں نے دوسری مرتبہ ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے, جو کہ بہت کم ہوتا ہے کہ شو کاز نوٹس کے اوپر فیصلہ کر دینا چاہیے, لیکن عدالت یہ چاہتی ہے کہ کہیں بھی یہ تاثر نہ جائے کہ کوئی ناانصافی ہوئی ہے ان کے ساتھ, تو انہوں نے ایک عدد نوٹس ان کو اور دے دیا ہے. جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب اس پرانے گینگ از اے بیڈ ورڈ, سو از مافیا, یہ بھی بیڈ ورڈ ہے, گروپ کہہ لیں آپ, ایک وہ جو ایک بندیالی گروپ تھا اس کا ایک اسینشل پارٹ تھے. یہ ہر آلموسٹ ایوری پروسیڈنگ میں کسی بھی کیس میں وہ موجود ہوتے تھے. تو ان کے حق میں آپ کو پتہ ان کا ایک کولیگ جو اسی گروپ کا حصہ تھے جسٹس جاز الحسن صاحب, انہوں نے اختلاف فرمایا ہے اور وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے, وہ آپ ظاہر ہے وہ اتنی ساری دوستی تو نبھانی چاہیے, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اب ان کے پاس زیادہ چانسز نہیں ہوں گے, کیونکہ اگر وہ اس کا جواب دینے کے لیے جائیں گے تو پھر اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. تو کیا پہلے شوکاز پہ جو جواب جمع کرایا گیا تھا اس پر مطمئن نہیں ہوئے؟ ہاں میرے خیال سے اس کے اندر میں نے جیسا کہا کہ لوپ ہولز تھے, لہٰذا جوڈیشل کونسل نے یہ سوچا کہ ایک موقع ان کو اور دینا چاہیے تاکہ اگر ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے ابھی اور تو وہ بھی سن لیا جائے. لیکن اب جو فیٹ ہے مقدمے کی اس کے بارے میں, یعنی جو اس پروسیڈنگز کی فیٹ ہے وہ 2 ہے, یا تو آپ فارغ کر دیے جائیں گے اور آپ کے پرکس اینڈ پرویلیجز بھی جائیں گے.
اچھا हाँ मतलब फिर आप सैक होंगे, और या ये कि वो जुडिशल काउंसिल अगर ये समझे कि नहीं जनाब इनका कोई कसूर नहीं है तो वो इनको बहाल कर सकते हैं जजेस के। अभी जब तक ये फैसला नहीं होगा ये किसी बेंच पे नहीं बैठ सकते। ठीक। तो ये जिस किस्म के माजी में फैसले हुए, जिस किस्म की ऑडियो वीडियोस लीक हुई, ये आपको याद है ना जो परवेज़ इलाही साहब वाली जो ऑडियो लीक थी, उसके ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ था उस वक्त भी। तो एविडेंस तो उनके ख़िलाफ़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब फैसला जो है उसके मुताबिक होने जा रहा है कि नहीं, ये मेरे ख्याल से देखने की बात है। लेकिन जो इस वक्त फॉर्मेट है सुप्रीम कोर्ट का या जो विज़ावी जुडिशल काउंसिल का, ये नहीं हो सकता कि आपके पास अपने दिफा के लिए कुछ हो भी ना और आपको कुछ कहा भी ना जाए। मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। तो ज़्यादातर इम्कानात ये हैं कि इनके ख़िलाफ़ वो चार्जशीट जो है जो दूसरी दफ़ा जारी हुई है उसके जवाब में नई कुछ तो वो कहाँ से लाएंगे, जो कुछ उनके पास था वो पहले जवाब में उन्होंने लिख दिया था। लेकिन बहरहाल लेकिन जिनको एड्रेस करके ये शो कॉज जारी किया होगा उनके जवाबात जो है वो जमा करा देंगे। ये मौका है उनके लिए। मैंने कहा है ना कि ये इट्स ए मेक और ब्रेक, या वो इस जज की हैसियत से बाइज्जत तौर पे दोबारा बेंचों पे जाके बैठ जाएंगे या फिर घर जाएंगे। ठीक हो गया। और ये इसी तरह होता है, इस तरह के यानी इस तरह के कामों में जुडिशल काउंसिल में आप जाते हैं तो फिर इस ऊँट ने किसी न किसी करवट बैठना होता है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।